बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो अस्माए हुस्ना जो मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दिए गए और उनके ज़रिए से उनकी तरबियत हुई और नबूवत के दर्जात जो है उन्होंने तय किए। उनमें आज 7वें नंबर पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले 6 नामों पर गुफ्तगू हो चुकी है। पहला इसमें जो सुबहानी नंबर 1 था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था, और दूसरा इसमें रिफ़ाई नंबर 2 था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। तीसरा जो है इसमें महमूदी नंबर 3 था जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था, और चौथा जी इसमें रहमानी था जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था, और पाँचवा जी इसमें हयाती था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था, और जो है छठा जो है इसमें क़य्यूमी था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। आज हम बात करेंगे 7वें नंबर पर, ये इसमें वाहिदी नंबर 7 ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनको ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया है। 2 पैगंबर हैं जिनको ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया है। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको ज़िंदा उठाया गया लेकिन वो वापस क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। दूसरे जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनको ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, वापस नहीं आएंगे, उनको जन्नत ही के अंदर जो है उनका कब्ज़ रूह हुआ है। सुभान अल्लाह। हाँ, उसके बड़ा दिलचस्प है वो वाक़या लिखा मुफस्सिरीन ने कि इन अकेले की इबादत इतनी अल्लाह के यहाँ पहुँचती थी कि कायनात पे पूरी इंसानियत की इबादत इतनी नहीं थी, इतनी इबादत करते थे। सुभान। तो मलाइका वहाँ हैरान होते थे कि ए रब्बुल ज़ुजरात, तेरा ये बंदा इदरीस ये अकेला इतनी इबादत करता है कि कायनात इंसानी की सब की मिलकर इबादत उस तक नहीं पहुँचती, हमें मौका दे, हम उसके पास थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। तो एक फ़रिश्ते को इजाज़त हो गई और वो फ़रिश्ता आपके पास आके मेहमान बन के रहने लगा। अब वो सुबह शाम आप इबादत में है, वो मेहमान बन के साथ है। तो 3 दिन गुजर गए। ज़ाहिर है कि सुन्नत ये थी कि 3 दिन तक मेहमान से कुछ ना पूछो, उसकी खिदमत करो। 3 दिन के बाद पूछो कि भाई खैरियत है, आप कैसे तशरीफ़ लाए, मेरे लायक कोई खिदमत है। खैर आजकल के माहौल में तो ये चीज़ नहीं होती क्योंकि आजकल फितने का दौर है, तो फ़ौरन ही पूछना पड़ता है भाई आप क्यों आए। तो खैर वो 3 दिन बाद पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए। उसने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, असल में मैं आपकी इबादत देखने आया हूँ, क्योंकि आसमानों पर यह गलगला है कि अकेला इदरीस इतनी इबादत करता है कि कायनाती इंसानी की इतनी इबादत नहीं पहुँचती जितनी अकेली इसकी पहुँचती है। तो वहाँ मुझे नुमाइंदा बना के भेजा मलाइका ने कि मैं आपके पास रह के देखूँ कि आप कैसी इबादत करते हैं। तो उन्होंने फिर वो हो अच्छा आप फरिश्ते हो। तो फरमाया कि भाई फिर तो हमारी दोस्ती हो गई आपसे। कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर आप हमें जन्नत की सैर वैर कराएं ना, आप तो ऊपर के आदमी हैं, हमें अपने वतन ले चलें। अब उस फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, रब्बुल ज़ुलाल ये तो जन्नत की सैर करना चाहते हैं और कहते हैं कि दोस्ती जब हो गई है तो चलो। अल्लाह फरमाया कि ठीक है, तुम मंजूर कर लो इनकी दरख्वास्त। तो वो फरिश्ता आपको जो है अपनी पीठ पे सवार करके आसमानों पे ले गया और जन्नत के अंदर ले गया, जन्नत की सैर करवाई। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फल फ्रूट हुज़ कसूर सब देख रहे हैं, इदरीस से खूब सैर की। उसके बाद ये फरिश्ते ने कहा चले, जब सैर हो गई है चले वापस। आपने एक दरख्त की तने पकड़ लिया और खड़े हो गए, कहते मैं तो नहीं जाता। अच्छा, कि जन्नत से कौन निकलता भाई, और अल्लाह की सुन्नत भी नहीं जन्नत से किसको निकाले। जब जन्नत में अल्लाह दाखिल कर देगा तो खालिदीन फ़ीहा अबद, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो जन्नत में दाखिल करके मुझे कैसे निकाल सकते हो तुम। फरिश्ता बड़ा सटपटाया कि जी हजरत, मैंने अल्लाह से इतनी कमिटमेंट हुई थी कि आपको जन्नत की सैर करानी है और आप तो यहाँ से निकल नहीं रहे। कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं जाता जन्नत। तो अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते ने कहा, रब्बुल ज़ुलाल तेरा बंदा इदरीस तो जन्नत से निकलना नहीं चाहता। वो कहते ये तो अल्लाह की सुन्नत ही नहीं कि जन्नत में दाखिल करके निकाले। हाँ, जन्नत में दाखिल करके निकालेगा, अहले ईमान को जन्नतों में दाखिल करेगा, लेकिन जन्नतों में दाखिल करके किसको निकालेगा, किसी को नहीं। तो मैं तो नहीं जाता। उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर इसको जो है जन्नत में रहने दो और जो कब्ज़े रूह का जो प्रोसेस है जन्नत ही में पूरा कर लो। तो इस तरह उनको वहीं वरफ़ान मकान अलिया, कुरान ने भी कहा वरफ़ान आहो मकान अलिया, इस इदरीस को हमने सबसे ऊंचा मुकाम दिया, मतलब जिंदा आसमानों उठाकर जन्नतों में आबाद कर दिया। तो ये वो पैगम्बर हैं।
اور یہ علم عادات کی بہت سی علوم جو ہے نا، اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا. لہٰذا قلم سے یہ لکھنا جو ہے، یہ قلم کی ایجاد بھی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے. اچھا، یہ قلم سے لکھنے کا تو گویا کہ بڑے صاحب معرفت، صاحب علم پیغمبر تھے. تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے مراتب طے کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء کیا، یہ نام القاء کیا، اور آپ نے باذن الہی اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ نام یہ ہے، یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. یا واحد الباقی، اے یکتا و تنہا باقی رہنے والی ذات، اول کل شعین ہر چیز سے پہلے بھی تو ہے، وہ آخر ہو ہر چیز کے بعد بھی تو ہی ہے. یا واحد، اے یکتا ذات. تو یہ وہ نام ہے کہ یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیا گیا، اور آپ نے اس کا کثرت سے جب ورد کیا تو اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کو جو ہے ان کے پاس بھیج دیے، اور انہوں نے کہا جی ہم مسخر ہیں آپ کے، اور آپ کے جو ہے معجزات نبوت اور آپ کی تکمیل نبوت کے مراحل ہم طے کروائیں گے. اس طریقے سے عزیز علیہ السلام نے اس نام کو حاصل کیا. تو یہ بڑا بابرکت نام ہے اور بڑی زبردست تاثیرات ہیں اس کی. سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ کسی کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے. آج کل میں کہا کرتا آرٹزم ہو جاتا، بچوں کو پاگل پن سا ہو جاتا، بچہ باولا سا ہو جاتا ہے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے اس کے اندر. اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، اور یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمد للہ رب العالمین آمین تک. اس کے بعد 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ یا واحد. کرنے کے بعد اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکے مارنی ہے، اور پانی دم کر کے رکھ لینا. وہ پانی اگلی دن پڑھنے سے پہلے تک اسی پانی میں اس کو پلانا ہے. اس کے اوپر بھی چھینٹے مارنے، چہرے پہ، کندھے پہ. تو کسی بھی قسم کا پاگل پن ہوگا، جنون ہوگا، یہ آٹزم کا مرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیتے. سبحان اللہ. یہ یہ زبردست تاثیر ہے. صرف 21 دن ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو شفا ہو جائے گی، لیکن ویسے جو ہے احتیاطاً 41 دن 41 ڈیز پورا کر لے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاگل پن سے اس کا چھٹکارا ہوگا. دوسرا یہ کہ کسی کو نیند نہیں آتی، بد خوابی کا مرض ہے، یا اس کی نیند اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ نیند آتی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ عمل کہ یہ عمل جو 1000 مرتبہ روز پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پی لیا کرے. انشاءاللہ ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ اس کے لیے تر و تازگی اور نشاط کا باعث ہوگی، اور اس کا وہ مرض ختم ہو جائے گا. یہ خوبی. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاسد ہے، دشمن ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، یا کوئی جادوگر جو جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ظہر کے بعد 75 ٹائم صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، 75 دفعہ اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، دعا کر لینی ہے. کسی قسم کا دشمن حاسد آپ پر غلبہ نہیں پائے گا، اور کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور آج آپ گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ روزانہ آپ زور کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں لگے گا. اگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور مزید کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا. یہ تاثیر. ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، کوئی حاکم ہے یا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، یا آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہیں ہے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا باس یا بادشاہ میرے بارے میں مجھ پر مہربان نہیں ہے، میں کام بھی پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ وہ رزلٹ ویسا نہیں ملتا. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ زور کے بعد یہ 75 مرتبہ روزانہ اس نام کا ورد کیا کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ. انشاءاللہ جو ہے وہ صرف 3 ہفتے کر پائے گا، بلکہ اول تو 11 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور وہ حاکم یا باس یا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ سے محبت سے پیش آئے گا. یہ اس پہ تاثیر ہے. سبحان اللہ. ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ بدن میں کسی بھی جگہ کو درد ہے، سر میں، ہاتھ میں، پیر میں، پیٹ میں درد ہے، اس درد کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے کہ آپ جو ہے نا زور کے بعد صرف جو ہے وہ 50 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کے جو اس درد کی جگہ پہ دم کرنا ہے اور پانی دم کر کے پی لینا ہے. تھوڑا سا تیل ویل بیرونی درد ہے تو تیل ویل تھوڑا سا زیتون یا سرسوں کا تیل دم کر کے مل لیں، وہ درد ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ورنہ جو ہے وہ اس کو کم از کم جو ہے وہ 11 دن تک کر لے، کسی قسم کا بدن کا درد رہے گا نہیں. یہ اس میں تاثیر. ایک تاثیر یہ کہ کوئی خوف طاری آپ پر
کہ آپ کو خوف ہے نوکری چلے جانے کا، یا آپ کو خوف ہے کسی کی طرف سے جان سے مار دینے کا، یا خوف ہے کسی کے آپ بدنام کر دینے کا، کسی بھی قسم کا خوف آپ پہ طاری ہے، اس خوف سے اگر نکلنا ہے تو یہی اسم آپ نے پڑھنا ہے زور کے بعد 50 دفعہ، ہر زور کی نماز کے بعد 50 دفعہ پڑھنا، اول ایک مرتبہ فاتحہ، اور پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ جو خوف مجھ پہ طاری ہے یا فلاں بندے سے مجھے خطرہ ہے اس سے مجھے نجات اور امن دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امن اور سلامتی کا راستہ ظاہر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبی ہے۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفسانی، شیطانی اور شیوانی جتنی خواہشات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف ہے وہ ختم ہو جائیں، ان پر آپ غالب آ جائیں۔ ظاہر ہے یہ بندہ ہر چاہتا ہے، اس میں اس کے لیے بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے یہ 1500 دفعہ پڑھنا ہے، دن میں 1500 دفعہ رات میں، اور یہ 160 دن تک پڑھنا ہے، 160 ڈیز۔ تو 1500 دن میں دن کی کوئی ایک نماز رکھ لیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، 3 نمازوں میں کسی ایک نماز کی بات پڑھ لیں۔ رات میں رات کی کوئی نماز رکھے، مغرب ہے یا عشاء ہے یا تہجد ہے، یہ رات کا کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، تو دن اور رات میں 1500 گویا کہ 3000 ڈیلی ہوگا۔ یہ آپ نے پڑھنا 160 دن کی نیت کرنی ہے۔ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز خواہشات آپ کی مغلوب ہو جائیں گی، اور جائز خواہشات اس کی تکمیل ہوتی رہے گی، اور سب سے بڑی چیز آپ کو ایک ذوق معرفت نصیب ہوگا، روشن ضمیری جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ذوق معرفت نصیب ہوگا کہ آپ سامنے والے کو جب دیکھیں گے اس کی روشن ضمیری آپ کو پتہ چل جائے گی، سبحان اللہ۔ یہ کس درجے کا یہ روشن ضمیر ہے، کس درجے کی معرفت کا نور اس کے پاس ہے، وہ آپ پر ظاہر ہونے لگے گا۔ تو یہ اس کی زبردست تاثیر۔ تو یہ 160 دن کا پروسیس ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذوق معرفت بھی دیں گے، اور یہ دوسروں کی ذوق معرفت بھی آپ پر اطلاع ہوگی، اور یہ آپ کی نفسانی، شیوانی اور شیطانی خواہشات دب جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں خوبی۔ حضرت ایک خوبی اس میں یہ ہے، ایک اور تاثیر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی موذی چیز، سانپ، بچھو ہے، کوئی بھی ایسی موذی چیز جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہو، یہاں تک کہ شیر ہے، درندے ہیں، چیتے ہیں، آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں، اور یہ کہ آپ روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد صرف 50 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھنا، اول ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کے آپ نے بدن پہ دم کرنا ہے، دعا کر لینی ہے۔ آپ شیروں میں بھی داخل ہو جائے، شیر آپ کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے گا، ایسی تاثیر اس کے اندر۔ ہاں۔ اور ایک تاثیر جو آخری وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں پورا عالم آپ کا معتقد ہو جائے اور آپ کا تابعدار ہو جائے، پورا عالم، تسخیر عالم آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے اندر کہ آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 360 دفعہ اس کا ورد کریں، 360 ٹائم، اول آخر جو ایک مرتبہ فاتحہ، تعداد پوری ہونی چاہیے، 360 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا سال کے دن 360 ہیں، 360 ہی ہونا چاہیے، اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ۔ یہ آپ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پابندی سے کریں، تو فرمایا کہ یہ آپ کو 61 ڈیز ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نے تسخیر عالم نصیب فرما دیا ہے۔ یہ زبردست اس کے فوائد اور تاثیرات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو آخری بات ہے صرف 61 ڈیز کی تسخیر عالم، جی جی، یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ کچھ ایسا جادوئی عمل آ جائے کہ ان کو تسخیر عالم ہو جائے۔ تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے۔ مجھے جو چیز یہاں پہ بہت کارآمد نظر آئی، وہ 2 چیزیں بہت کارآمد نظر آئیں۔ ایک آپ نے شروع میں بیان کیا آٹزم، یہ ہمارے بچوں میں بہت تکلیفات ہیں، بہت آپ کو کالیں آتی ہیں، میں کالز وصول بھی کرتا ہوں کہ بچہ آٹزم میں ہے اور علاج نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آپ نے بڑا آسان سا نسخہ بتایا کہ اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیا رزلٹ ملتا ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بہت اور کام کی بتائی، جو ہمارے سب کے لیے بڑی وہ کرامت ہے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا، آپ نے جو دردوں کی بات کی، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹنے اور کمر کے دردوں کے لیے؟ جی بالکل، بدن کا کوئی بھی درد، ہاں، کیونکہ گھٹنے آج کل لوگوں کے گھٹنے جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات۔
تو بجائے ان کی سرجری کے اس کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت کارآمد باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو باس کی ناراضگی ہے یا جادوگر یا حاسد سے بچنے کا جو معاملہ ہے، یعنی میں نے تو لسٹ کی ہوئی، اگر میں دہراؤں کا تو نہیں پوری ساری، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ہماری روزمرہ کی ضروریات کے حساب سے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری روزمرہ کی ضروریات کے حساب سے ہے. آپ لوگ اس کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، لکھیے اور استعمال کیجیے، اور ہمیں بتائیے کہ کیسا معاملہ ہے. حضرت thank you so very much for doing this to all of us all over the world, not just in New York, all over the world. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ان کے یہ فوائد کیسے اٹھا رہے ہیں. واقعی صحیح بات. تو سبحان اللہ. تھینک یو سو ویری مچ.